बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामला है। आपने हामिद बीड साहब का पैगाम देखा है, शाहीन सहबाई साहब का पैगाम देखा है। कहा यह जा रहा है कि अब जर्नैलों की बारी आ रही है। हमारे सोशल मीडिया पर कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये नाम इब्तिदा हैं, इससे आगे बढ़कर जर्नैलों की बारी आने वाली है। पाकिस्तान के जर्नैल अभी के हों, कुछ अर्सा पहले के हों जो रिटायर हो चुके, या थोड़ा सा और पहले जो माज़ी बईद के हो चुके, उनके नाम हों, बारी आने वाली है जर्नैलों की। ये बात की जा रही है पाकिस्तान में बड़े ज़ोर शोर के साथ। और फजलुर रहमान इस वक्त वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। इमरान खान की जमात वो कर रही है, तो इमरान खान की जमात को जूते पड़ रहे हैं। इमरान खान की जमात के ख़िलाफ़ हुकूमत FIA को लेकर आ गई है। इमरान खान की जमात के लोगों को बुला रही है। इमरान खान का अकाउंट बंद करने की बात हो रही है। इमरान खान पर जेल में सख्तियाँ बढ़ने की बात हो रही है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जब इमरान खान की बात होती है। लेकिन फजलुर रहमान के मामले में सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बैटल ग्राउंड पंजाब है। पंजाब में जो कुछ कर गया, फिर उसके बाद हुकूमत का टिकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको ऐसी सदाएं सुनाई दे रही हैं। सबसे पहली बात जर्नैलों की बारी की। हमारे सीनियर हैं, उस्ताद हैं शाहीन सहबाई साहब। शाहीन सहबाई साहब ने एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट जो है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमोबेश 3:15 बजे के आसपास का वक्त होगा, 3:30 बजे के आसपास का वक्त होगा। शाहीन सहबाई साहब जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट 24 घंटे भी नहीं गुजरे। उन्होंने कहा मलिक रियाज ने पहला पत्थर मार दिया, और बेचारे, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट में लिखा सब नहीं, यानी तमाम सहाफ़ी नहीं, लेकिन कुछ सहाफ़ी, बेचारे सहाफ़ी और 2 नंबर तज्जियाकार मारे गए। 2 नंबर तज्जियाकार। बहरिया टाउन ने सरकारी लेटर हेड पर सहाफ़ियों को जो करोड़ों अरबों दिए गए, उनकी तफसील जारी कर दी है। ये शॉट नजम सेठी को दी गई रिश्वत का है। शाहीन सहबाई साहब ने एक स्क्रीनशॉट लगाया और कहा ये नजम सेठी को दी गई रिश्वत का शॉट है। बाकी लिस्टें भी मौजूद हैं, और जब जर्नैलों का नंबर आएगा, शाहीन सहबाई साहब ने भी बात की और कहा वाकई जलजला आ जाएगा जब जर्नैलों का नंबर आएगा। तो नजम सेठी साहब का नाम है, कामरान खान साहब का नाम है, बड़ी लिस्ट है। इस बड़ी लिस्ट में मुख्तलिफ सहाफ़ियों के नाम है, यानी मुबश्शिर लुक़मान का नाम इसमें है, डॉक्टर शाहिद मसूद का नाम इसमें है, नजम सेठी का नाम इसमें है, कामरान खान का नाम इसमें है, हसन निसार साहब का नाम इसमें है, हामिद मीर इसमें नाम मौजूद है। तो जब ये बातें हुई और फिर अगला नंबर जर्नैलों का आएगा, तो उस मौके पर हुआ ये कि बहरिया टाउन जो है वो सामने आया। अब बहरिया टाउन ने क्या कहा, उससे पहले देखिए कि अब आज से थोड़ी देर पहले हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, और हामिद मीर साहब ने ट्वीट करके कहा जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और खुफिया इदारे मलिक रियाज के साथ थे, तो उस वक्त मैंने मलिक रियाज पर तनकीद की और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की। हामिद मीर साहब मलिक रियाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब दोबारा जाली दस्तावेजात फैलाई जा रही हैं, और वो फैला रहे हैं जिन्होंने मलिक रियाज से 2024 के इलेक्शन में भारी फंड्स लिए, 2024 के इलेक्शन में भी भारी फंड्स लिए। ये हामिद मीर साहब ने इशारा किया। मलिक रियाज ने पहले क्या कहा था? मलिक रियाज ने पहले भी कहा था कि हामिद मीर साहब जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम जर्नलिस्ट हैं और क्रेडिबल हैं, अनबायस्ड हैं। उनके बारे में हर शख्स जानता है कि वो मेरिट पे काम करते हैं। ये मलिक रियाज ने पहले भी हामिद बीड साहब के बारे में गवाही दी थी, और अब की बार भी जब ये तमाम चीज़ें वापस गर्दिश करना शुरू हुई हैं फेसबुक पर, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, मलिक रियाज नाम ले आया। पहले ही चलो था मलिक रियाज डट गया। मैं कह रहा था ये भी एक हमारे यहाँ लतीफ़ा है कि मलिक रियाज डट गया चल रहा है। देखिए, मलिक रियाज के मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं। मलिक रियाज को इस वक्त इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। मलिक रियाज को इस मुल्क में अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाना है, मतलब रियल एस्टेट के शोबे में तो सबसे बड़ा है, तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मलिक रियाज को चलाना है, तो या फिर मुमकिन तौर पर दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर। तो मलिक रियाज जो है वो क्या करेगा? मलिक रियाज के बहरिया टाउन ने ट्वीट किया और लिखा, फेक लिस्ट एक्सपोज्ड, अ फेक लिस्ट इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया फॉल्सली एलिजिंग दैट जर्नलिस्ट्स वर पेड बाय बहरिया टाउन। तो वो कहते हैं कि फेक लिस्ट है, ये कहा जा रहा है कि हमने पैसे दिए थे सहाफ़ियों को। द लेटर हेड यूज्ड इन दिस लिस्ट इज ऑल्सो फ्रॉडुलेंट, ये भी जाली है जो लेटर हेड चल रहा है।
Bahria town intends to pursue legal action against those responsible for spreading this misinformation. بحریہ ٹاؤن یہ جعلی خبر پھیلانے والوں کے خلاف، یہ گمراہ کن اطلاعات دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ ملک ریاض نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ تو شاہین صاحب بھائی صاحب کہہ رہے تھے اب جرنیلوں کا نمبر آئے گا۔ دیکھیے میں تو آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں، ملک ریاض یہ جو بحریہ ٹاؤن پہ چھاپا پڑا، پھر اس کے بعد کارروائی ہو رہی ہے، یہ جو عمران خان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، نواز شریف کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، یا آگے جرنیلوں کا نمبر آ جائے، صحافیوں کا نمبر آ جائے، آئے نمبر۔ اس ملک میں میں بار بار کہتا ہوں، ہم دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، انہیں بھی گریبان سے پکڑے قانون، انہیں سسٹم گریبان سے پکڑے، یہ ہم دیکھیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، جنرل باجوہ کے خاندان کے اساس سے اتنے عرصے میں 12 ارب پلس کچھ نہیں ہوا، اور ملک ریاض کی یہ جو کراچی میں بحریہ ٹاؤن ہے، مطلب کوئی کوارٹر کراچی کے برابر ہے، اتنا بڑا شہر۔ پھر اس کے بعد وہ پیچھے پھیل رہا ہے BTK 2، بحریہ ٹاؤن کراچی 2، وہ بھی بن رہا ہے، وہ جام شوروں تک پہنچ گئے ہیں، جام شوروں تک یہاں سے۔ مطلب کچھ ہو بھائی، مذاق ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے یہ زمینیں دی تھیں، سندھ گورنمنٹ بعد میں پہنچی تھی سپریم کورٹ، پیسے ہمیں دے دو جو ملک ریاض سے لے رہے ہو قسطوں میں، ہمارا حق ہے، ہماری زمین ہے، ہمارا حق، ہماری زمین۔ آپ نے زمینیں دے دی تھی، پیسے بھی نہیں لے رہے تھے آپ لوگ۔ آپ کو یہ جو محل بنا ہوا ملا ہے لاہور میں، یہ محل کس کے لیے ملا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، اور جو ہیلی کاپٹر میں آپ اڑتے پھرتے ہیں، تو بعد میں پہنچ گئے تھے ہمیں پیسے دے دو، ہمارا حق ہے۔ تو ملک ریاض کو بھی پکڑے ہیں۔ آپ عمران خان نے کچھ کیا ہے، ثابت کریں، عمران خان کو بھی پکڑیں۔ مطلب القادر ٹرسٹ، میں نے جتنا پڑھا دیکھا، القادر کے لوگوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں ایک پیسے کا فائدہ نہیں لیا ہے، جامعہ بنا دی، یہ کام کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو عمران خان نے مالی فائدہ کہاں سے لیا؟ ٹرسٹ ہے، اور وہ ٹرسٹ کے طور پر کام کرے گی، کوئی مالی فائدہ نہیں ہے کسی کے نام پر بھی۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی، ملک ریاض کے پیسے چونکہ سپریم کورٹ کی قسط میں ایڈجسٹ کر دیے تو ملک ریاض نے خوش ہو کے دے دی، تو اگر عمران خان کے نام پر ایک پروجیکٹ بھی آ گیا ہے، اب یہ بھی آ جائے گا، ابھی کچھ دنوں میں آپ دیکھیے گا، یہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ اگر پروجیکٹ بھی آ گیا تو عمران خان نے جال سازی سے ایک آدمی کے پیسے بچا کر اس سے یہ سب کچھ لے کر نام تو بنایا نا، ساکھ تو بنائی نا۔ ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں چور ہے، کرپٹ ہے، غلط نکاح کرنے والا ہے، بعد میں کہیں گے دیکھیں نام بھی تو ایسے بنایا نا، شوکت خانم کی زمین بھی تو نواز شریف نے دی تھی نا۔ یہ لوگ یہاں تک آ جاتے ہیں بعد میں جب کچھ ثابت نہیں ہوتا، تو یہ آگے جا کے یہاں پر بھی آئیں گے۔ تو یہ جرنیلوں کا نمبر آئے، پاکستان میں جرنیلوں کا نمبر آئے، ججوں کا نمبر آئے، لیکن مشکل کام ہے، ہونا چاہیے۔ بہرحال قانون اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جس نے جو کیا ہے بھگتے کیوں۔ اب انہی حالات میں دیکھیے ایک نمبر تو آ گیا جرنیلوں کا ایک لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ اب فضل الرحمان جو کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی تقاریر روکتے تھے، آپ عمران خان کا جلسہ روکتے تھے، جو ابھی روات میں اجازت دی ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ کراچی میں بار بار عدالت نے اجازت دی، اب توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے، کچھ نہیں کرنے دیا، اور فضل الرحمان آ کر آرمی چیف کے خلاف، DG ISPR کے خلاف جلسہ کر کے تقریر کر کے چلے گئے۔ اب کیا کیا فضل الرحمان نے؟ آپ تقریر سنیں، آپ تقریر کے نکات سنیں، آپ کو حیرانی ہو کہ یہ تقریر پاکستان میں ان حالات میں ہو رہی ہے، اور پلس ریڈ کرنے کی بات ہے نا، جو لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ جو سیاست دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں مظفر گڑھ میں، میں نے کہا تھا نا پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے، مظفر گڑھ میں تقریر کی ہے، اس ملک کو بنانے میں تمہارا کوئی کردار نہیں، ہاں اس کو توڑنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے۔ یہ ملک ووٹ کا ملک ہے، یہ ملک بوٹ کا ملک نہیں ہے۔ یہ فضل الرحمان نے تقریر کی ہے۔ آج سیاست پر فوج کا قبضہ ہے، جب تم حلف توڑو گے تو ہم پر تمہارا احترام لازم نہیں رہا۔ یہ فضل الرحمان کی تقریر ہے۔ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے، یہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے۔ ہم اپنے سفر میں جیل آئے یا قبر آئے، سب خندہ پیشانی سے قبول کریں گے۔ یہ فضل الرحمان کی تقریر ہے۔ پھر آگے فضل الرحمان کیا کہتے ہیں؟ فضل الرحمان کہتے ہیں ملک کو داؤ پر مت لگاؤ، پورے بنگال کو بھون ڈالا تم نے۔ عمران خان پہ FIA جا رہی ہے جی، مقدمہ۔ عمران خان نے جو ٹویٹ کیا، عمران خان کے اکاؤنٹ سے ڈاکیومنٹری ٹویٹ ہوئی، اور فرد واحد کی بات کرتے ہوئے آرمی چیف صاحب کے خلاف جو الزامات لگائے گئے، عمران خان پہ مقدمہ۔ اب وہ کہتے ہیں فضل الرحمان ملک کو داؤ پر مت لگاؤ، پورے بنگال کو بھون ڈالا تم نے۔ آج پتہ نہیں کس کس کی باری ہے، آج پتہ نہیں کس کس کی باری۔ جب آپ یہ کہتے ہیں آج پتہ نہیں کس کس کی باری ہے، تو آپ کہاں کی فوج کی بات کر رہے ہیں؟ کن کے افسران کی بات کر رہے ہیں؟ تو فضل الرحمان جو ہے
میں نے آپ سے کہا نا عمران خان کے خلاف گریبان پکڑو فوراً کیس بناؤ، باقیوں کے خلاف یہ حکومت چپ ہے۔ مریم نے باتیں جو کیں، جو سعد رفیق نے باتیں کی، جو نواز شریف نے باتیں کی، جو احسن اقبال نے باتیں کی، جو پرویز رشید نے باتیں کی، وہ ساری حلال تنقید ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں سرحدوں پر رہنے والے پاکستانی اپنے اداروں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ کہتے ہیں افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں، اگر وہاں سے آتے ہیں تو سرحد عبور کرتے ہیں، تم کیوں سرحد پر ان کو روک نہیں سکتے؟ یہ بھی فضل الرحمان نے کہا۔ وہ کہتے ہیں ان طاقتوروں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا حق تم سے بھیک مانگ کر نہیں لیں گے، ہم اپنا حق تم سے بھیک مانگ کر نہیں لیں گے، تم سے جنگ کر کے چھینیں گے۔ اگر ہم انگریز سے لڑ سکتے ہیں تو انگریز کے بچونگڑوں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ یہ فضل الرحمان کی تقریر ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھے گھمنڈ ہے کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے اور تم نے کٹ پتلی حکومت بنا لی ہے، تو یاد رکھو اگر افغان قوم ان طاقتوں کو بھگا سکتی ہے تو ہم پاکستانی قوم بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فضل الرحمان کی تقریر ہے۔ فواد چودھری صاحب اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان پی ٹی آئی ایک ہو سکتے ہیں احتجاج میں اس حکومت کے خلاف، اور جہاں ایک ہوں گے تو پھر اس سے آگے یہ حکومت کیسے ٹکے گی؟ یہ فضل الرحمان سوال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے پنجاب میں مریم نواز شریف کے راج میں نکلیں گے، پی ٹی آئی والوں کی ایسی کی تیسی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ وہ مصدق ملک صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے مصدق ملک صاحب؟ شہباز شریف نے میثاق معیشت کی دعوت دی، شہباز شریف نے مفاہمت کی دعوت دی، شہباز شریف نے تو آپ کو کہہ دیا تھا حکومت بنا لو، اپنے مینڈیٹ کی تصدیق کر لو، تحقیقات کر لو، تمہارا مینڈیٹ کتنا ہے، تم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے۔ بات یہ کہ وہ نہیں بناتے حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، نہیں بناتے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ تصدیق کرنے والا کام ہے۔ آپ تو لے کر آ گئے ہیں ریٹائرڈ ججز کے لیے آرڈیننس کہ وہ ٹرائیبیونل میں بیٹھیں گے، تو آپ کا تو دم نکلا ہوا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ سامنے کھڑی ہو گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آرڈیننس والے ججز نہیں چلیں گے۔ تو آپ تو اس وقت مینڈیٹ چوری کے بعد چوری کے دفاع کے لیے بیٹھ گئے، سامنے ایک لوہے کا دروازہ لگانے کی کوشش کر لی آپ نے۔ ایسے کیسے چلے گا؟ آپ نے عوام کو الو سمجھا ہوا ہے۔ آپ یہ جو لے کر آ گئے ہیں، جب آپ کو دیے تھے ججز 6 عدد کہ جی یہ ٹرائیبیونل ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ عدالت سے مانگے تھے، عدالت نے دیے ہیں۔ یہ گوال منڈی سے لے کر آئے جج صاحب، تو آپ بیٹھ گئے آ کر سامنے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا پہلی تقریر میں میں ایوان کے اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، میں ایوان کے اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ وہ جو اس سائڈ کی وزیر اعلیٰ بندہ، اس سے پوچھے یہ احمد رشید بھٹی کیوں گرفتار تھا؟ الیکشن جیتا، اس کے بعد گرفتار تھا، آپ کے گھر کے سامنے سے الیکشن جیت گیا تھا اس لیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی والے جمہوری حق کے لیے احتجاج کے لیے باہر نکلیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ بندہ اٹھائیں جیل میں ڈال دیں، بندہ اٹھائیں جیل میں ڈال دیں۔ اب آپ جو ہے وہ جس نے خرم دستگیر کو شکست دی اس کے آپ حلقے میں آ گئے، اس کی فیکٹری کے ٹرانسفارمر اتار رہے ہیں، اس کے ڈیرے کے ٹرانسفارمر اتار رہے ہیں۔ آپ لوگ باتیں آپ لوگ کرتے ہیں جی آپ کر لیتے میثاق معیشت، میثاق مفاہمت۔ یہ مفاہمت ہے آپ کی، لوگوں کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ لوگوں کا کاروبار تباہ نہیں ہو رہا، لوگوں کا روزگار تباہ کر رہے ہیں آپ کو ایسے ہی لوگوں کی نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ اس کی ریزن ہے اس کی جو آپ لوگوں کا اس حد تک ان کی نفرت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے کریں، کر لیں گے آپ۔ چل کتنے دن پائے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ قانون قدرت ہے، یہ کیسے چل پائے گا؟ ایک چیز اور ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں جو بابر ستار صاحب کا فیملی ڈیٹا لیک ہو نا کہ یہ تو دوہری شہریت کا حامل ہے، دوہری شہریت ہے اس کے پاس، اس کی بیوی بچے ان کے ڈاکیومنٹ وغیرہ یہ دیکھ لو، وہ سارے سوشل میڈیا پر لیک کیے گئے، کروائے گئے، کچھ صحافیوں نے بھی ڈالے۔ ایک خاتون تو صحافی ہیں، انہوں نے تو بابر ستار ختم شد کر دیا تھا، انہوں نے کچھ معلومات وغیرہ ڈالی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد بتایا کہ نہیں جی وہ شہریت نہیں ہے، وہ گرین کارڈ ہے، ان کے پاس جو ہے وہ وہاں پر ریزیڈنس ڈاکیومنٹ ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا تو اب تفتیش ہو رہی ہے، کچھ صحافی بھی اس تفتیش کی زد میں آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صحافی بھی اس تفتیش کی زد میں آئیں گے، اس کا کام مکمل ہے۔ تو عدالت کھڑی ہوئی ہے اب آپ کے سامنے، آپ لوگ مخصوص ہدایات پہ کام کر رہے تھے، اب آپ کے سامنے عدالت کھڑی ہو گئی ہے۔ کل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب یہ اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں، پھر محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ہے
وہ بھی اٹھایا جائے گا. یہ جو لوگ کالا بھونڈ کر رہے ہیں نا, یہ بھی اٹھایا جائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں, کل ایک اور بڑا کیس ہے, اس کیس میں آپ دیکھیے گا ہوگا کیا. یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ممکن ہے نہ ملیں, انہوں نے کوئی بلنڈر کر دیا ہو, ممکن ہے نہ ملیں, لیکن یہ نشستیں کیسے دی جائیں گی ان کو جن کا مینڈیٹ اتنا ہے, ان کو اتنی نشستیں پکڑا دیں آپ. یعنی خیبر پختونخوا میں ٹوٹل جیتے 17 اور آپ نے کوئی 50 کے قریب ان کی سیٹیں بنا دی ہیں, ساری مخصوص نشستیں ان کو پکڑا کے, اس کے بعد کچھ لوگوں کو دھونس دھمکی دھاندلی سے ان کے ساتھ ملا دیا. بعد میں آپ ایک فارورڈ بلاک بنائیں, فارورڈ بلاک بنا کے حکومت بھی چھین لیں خیبر پختونخوا کی. مشکل کام ہے, ہم نے یہ اپنے ملک میں بار بار ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو یہ ہوا ہے نا, تو یہ ہو جاتا ہے. اب چل کتنا پائے گا, کیونکہ آہستہ آہستہ تمام طاقتیں ایک ہو رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ضروری ہے, عمران خان ہوں, نواز شریف ہوں, فضل الرحمان ہوں, یہ تمام طاقتیں جو کئی بار یہ کرتی ہیں کہ یہ بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب اقتدار ملتا ہے نا, اور پھر اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ بری, یہ بھی ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک رستہ دیں, سیاستدان مل کے, سارے ملیں, مل کے ایک رستہ دیں, اسٹیبلشمنٹ کو نکالیں اور سیاست سے ان کا کردار ختم کریں. ان کا جو کردار ہے اس کردار کے لیے یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. کوئی اپنی جان دے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. نکالیں, سیاسی طاقتیں ملیں اور مل کر اسٹیبلشمنٹ کو وے آؤٹ دیں, ان کو ایک ایگزٹ دیں, اور اس ایگزٹ کے ذریعے ان کو رستہ دینے کے بعد پھر اپنی سیاسی لڑائی لڑیں. پھر اس سیاسی لڑائی میں ظاہر ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, کاروبار کو, عام آدمی کو نشانہ بنانا چھوڑ کر, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا, اس کو چھوڑ کر سیاسی لڑائی لڑیں اپنی. تو پھر چلیں آپ آگے, اور جیسے چلنا ہے چلیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ایگزٹ دینا یہ اب سیاستدانوں کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے. یہ کرنا پڑے گا. جاتے جاتے آپ کو بتاؤں, لاہور میں ایک ہاسٹل, گرلز ہاسٹل, وہاں کوئی 40 سے زیادہ طالبات تھیں. اس میں کیمرے تھے, لڑکیوں کی بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, واش روم میں ان کے نہاتے ہوئے ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی جا رہی تھیں. پولیس نے چھاپا مارا, وہاں سے کیمرے ویمرے پکڑے گئے. باقی بچیوں نے تصدیق کر دی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. 15 پر جب کال چلی ہے تو ہاسٹل انتظامیہ کو پتہ چل گیا, ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ گئے. یہ ہے ہماری ریاست کی حالت. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.